जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? वफाक और खैबर पख्तूनख्वा का पहला फड्डा शुरू हो गया है। इसे बगावत समझा जाए या फड्डा समझा जाए या गलती समझा जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के वीलॉग में पूरी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। और आने वाले दिनों में इस फड्डे का क्या बनेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम ज़ाहिर डिस्कस करेंगे आगे चल के। और फवाद चौधरी साहब की बेगम और उनके भाई फैसल चौधरी के दरमियान ठीक ठाक किस्म की लड़ाई शुरू हो गई। और ये लड़ाई इतनी ऑब्वियस है कि सब लोग हैरत से एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। लड़ाई क्यों हुई, इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। और सरदार लतीफ़ खोसा और साद रफीक साहब के दरमियान जो झड़प है, अब वो सोशल मीडिया और मीडिया का मौजू बनती चली जा रही है। ये झड़प शुरू क्यों हुई थी और इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब के अपने साथी कैबिनेट में शरीक क्यों नहीं हो सके, क्या उनको शरीक नहीं किया जा रहा या फिर उन्होंने इस कैबिनेट को इस काबिल नहीं समझा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। आपको मालूम होगा कि इस एतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के दरमियान धांधली के ऊपर एहतजाज किया था। और उस एहतजाज के शुरू में सरदार लतीफ़ खोसा साहब को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया, बल्कि इनके साथ सुलेमान अकरम राजा साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों को अलग अलग गिरफ्तार किया गया था। फिर हाफिज फरज साहब जो MP हैं इस वक्त और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम लीडर हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया। फिर उनके साथ 38 दूसरे लीडर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जब सरदार लतीफ़ खोसा साहब को गिरफ्तार किया गया और उन्हें थाने में रखा गया, तो उन्होंने फौरी तौर पर साद रफीक साहब को फ़ोन किया और उनसे कहा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और आप स्पीकर साहब से फ़ौरन बात करें, क्योंकि जब तक स्पीकर साहब से इजाज़त ना ली जाए किसी MNA को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती। और ये मेरा इस्तेहकाक है कि मैं पुलिस को पूछूं कि आपने किसकी इजाज़त से मेरी गिरफ्तारी की है और स्पीकर साहब को इसका नोटिस लेना चाहिए। तो ख्वाजा साद रफीक साहब ने उनसे कहा कि मैं थोड़ी देर में आपसे रब्ता करता हूं। फिर उन्होंने अयाज सादिक साहब से रब्ता किया और अयाज सादिक साहब से रब्ता करने के बाद उन्होंने दोबारा लतीफ़ खोसा साहब को फ़ोन किया और उन्होंने कहा जी मेरी बात हुई है और कुछ ना कुछ होगा, लेकिन इस सारे मामले में मेरा कोई अमल दखल नहीं है। ना तो ज़ाहिर है मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूं, ना ही मैं कौमी असम्बली का हिस्सा हूं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि मैं तो आपसे हार चुका हूं और आप जीते हुए हैं और मैं तो हारा हुआ हूं, तो मेरा किसी जगह इन्फ्लुएंस नहीं चलता, ना मेरा जोर चल सकता है और ना मैं किसी जगह बात कर सकता हूं। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूं कि आपके साथ ज्यादती हुई, आपको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए था और जिसने भी ये गिरफ्तारी की उससे गलत किया। और उसके बाद सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने ज़ाहिर है कुछ ना कुछ कहा होगा इनको, लेकिन फिर मामला टल गया। और फिर कल सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने बाकायदा एक प्रेस टॉक करते हुए ख्वाजा साद रफीक साहब के ऊपर चोट की कि इनकी जो औकात है वो समझ आ गई मुझे। और वो जो उन्होंने कहा था सरदार साहब ने, मैं चाह रहा हूं कि आप उसे एक बार सुन लें। अगर आप सुनेंगे तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि सरदार साहब ने क्या क्लेम किया और उसके बाद साद रफीक साहब ने उसका क्या जवाब दिया। मैंने साद रफीक को कहा कि बहुत मेहरबानी कि तुमने अपनी असलियत दिखा दी और मैं तुम्हारे महबूस हूं तुम्हारे थाने में। अगरचे उसने फोन करके मुझे कहा कि खोसा साहब मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा नहीं तुम्हारा तो किसी चीज से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपने लतीफ़ खोसा साहब का एतराज सुना। तो इसके बाद ख्वाजा साद रफीक साहब ने एक ट्वीट की, वो ट्वीट भी अब आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है और उस पे उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा साहब के साथ नाराज़गी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि इन्हें इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी और पब्लिकली तो इन्हें इस किस्म की बात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी और मैं इनका एहतराम करता हूं, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि मुझे इस किस्म का ताना दिया जाए। तो मुझे यूँ लगता है कि सरदार लतीफ़ खोसा साहब और साद रफीक साहब के दरमियान जो एक शक्कर-रंजी है उसने अब बढ़ना शुरू कर दिया है और शायद आने वाले दिनों में ये डिबेट मज़ीद इंक्रीज़ कर जाए। लेकिन यहाँ पे ये ज़हन में रखें कि ख्वाजा साद रफीक साहब पहले पार्लियामेंटेरियन थे 2024 के इलेक्शन में जिन्होंने सबसे पहले अपनी शिकस्त तस्लीम की और साथ साथ उन्होंने सरदार लतीफ़ खोसा साहब को मुबारकबाद भी पेश की। और मेरी अपनी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर ख्वाजा साद रफीक साहब फौरी तौर पर अपनी शिकस्त तस्लीम ना करते तो रात के वक्त किसी भी वक्त ये जीत सकते थे और इनकी जगह सरदार लतीफ़ खोसा साहब हार जाते। लेकिन क्योंकि साद रफीक साहब ने बहुत जल्दी कर दी अपनी शिकस्त मारने में और ट्वीट भी कर दी, तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है इनके जीतने का इम्कान कोई नहीं पैदा हो सकता था। तो इसलिए ये अपनी सीट नहीं निकाल सके और मेरा ख्याल है थोड़ी सी जल्दी कर गए, या फिर ये वाकई एक प्रिंसिपल स्टांस था ख्वाजा साद रफीक साहब का। और अगर ये प्रिंसिपल स्टांस है तो मैं इन्हें सलाम पेश करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को ऐसा ही होना चाहिए, बड़ी जुर्रत के साथ अपनी शिकस्त माननी चाहिए। अब राना सनाउल्लाह साहब भी इसी कैटेगरी में आते हैं, उन्होंने भी अपनी शिकस्त तस्लीम की और कुछ और लोग भी हैं जिन्होंने अपनी हार मानी। लेकिन जबकि बाकी लोग ऐसे हैं जो रात के
ڈھلنے کا انتظار کرتے رہے، اور جب رات ڈھلی تو وہ دوبارہ جیت چکے تھے، جبکہ سونے سے پہلے وہ ہارے ہوئے تھے۔ تو خواجہ سعد رفیق صاحب ظاہر پرنسپل مینا پرنسپل ہیں، اور یہ مینا پرنسپل سردار لطیف کھوسہ صاحب سے ہارے ہیں۔ تو میرا خیال ہے سردار لطیف کھوسہ صاحب کو ان کی قدر کرنی چاہیے، اور انہیں اس لیول پہ نہیں جانا چاہیے جہاں پہ سعد رفیق صاحب کو اس قسم کے کلمات کہنے پڑ جائیں۔ تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ سردار لطیف کھوسہ صاحب کو ریوزٹ کرنا چاہیے، اور انہیں اس قسم کی بات خواجہ سعد رفیق صاحب کے بارے میں نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ کہیں گے تو یہ معاملہ مزید پھیلتا چلا جائے گا۔ کل جب کیبنٹ بنی تو اس کیبنٹ کے اندر کچھ نئے چہرے تھے، اور ان چہروں کے بارے میں لوگوں نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، اور یہ کون لوگ ہیں، اور ان کی کیا قربانی ہے جس کی وجہ سے ان کو منسٹر بنایا جا رہا ہے۔ اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ جو میاں نواز شریف صاحب کے انتہائی قریب ہوتے تھے، جو میاں نواز شریف صاحب کی کو ٹیم ہوتے تھے، ان لوگوں کو اس کیبنٹ کا حصہ کیوں نہیں بنایا گیا؟ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب شامل ہیں، اس میں سعد رفیق صاحب شامل ہیں، اس میں پرویز رشید صاحب شامل ہیں، اس میں فواد حسن صاحب فواد شامل ہیں، اس میں خرم دستگیر صاحب شامل ہے، اس میں طارق فاطمی صاحب شامل ہے، اس میں زاہد حامد صاحب شامل ہیں، اور اس میں انوشا رحمان صاحبہ شامل ہیں۔ تو سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ٹیم ہے وہ کہاں ہے؟ تو اس میں اب کچھ اور سپیکولیشن ہے، جیسے کہا جا رہا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے اور سعد رفیق صاحب نے منسٹری لینے سے صاف انکار کر دیا ہے، بلکہ انہوں نے دوبارہ الیکشن لڑنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید اب اسپیکر کا الیکشن بھی لڑیں گے۔ وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ میں ہارا ہوں، اور ہارے ہوئے آدمی کو کسی وزارت کا حصہ نہیں بننا چاہیے۔ سعد رفیق صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس صورتحال میں حکومت لینا بہت بڑی بیوقوفی ہے، اور اگر میں منسٹر بنوں گا تو میں اس حماقت کا حصہ دار بنوں گا، لہذا مجھے تو منسٹری نہیں چاہیے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ اس ساری جو کیبنٹ ہے اس کے اندر میاں نواز شریف صاحب کے کسی قریبی ساتھی کو کیوں نہیں لیا گیا؟ کیا تمام ساتھی جو ہیں وہ سائڈ پہ رہنا چاہتے ہیں، یا پھر جان بوجھ کے میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو شامل نہیں کیا اس لیے کہ وہ ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے؟ جیسے کہ پرویز رشید صاحب کے ساتھ میاں شہباز شریف صاحب بالکل کمفرٹیبل نہیں ہیں، وہ انہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھتے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ اگر پرویز رشید صاحب ہوں گے تو میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں رہ سکیں گے۔ سیم اسی طرح وہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے ساتھ بھی کمفرٹیبل نہیں ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ٹیڑھے آدمی ہیں، اور وہ دوسرے کی بات نہیں مانتے، اور زیادہ اپنے آپ کو مینا پرنسپل ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کوئی ڈیسپریٹ سے ہیں، اور ان کی جو ڈیسپریشن ہے اس کو بھی میاں شہباز شریف صاحب پسند نہیں کر رہے۔ پھر خرم دستگیر صاحب کے بارے میں خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ پروفیسر زیادہ ہیں اور پولیٹیشین کم ہیں، انہیں کتابیں پڑھنے سے فرصت نہیں مل رہی، تو اس قسم کی ان کے بارے میں بھی خیالات ہیں۔ پھر طارق فاطمی صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، زیادہ بزرگ ہو گئے ہیں، وہ نئی ڈپلومیسی جو اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور ان کے ساتھ جو نئے آفیسرز ہیں وزارت داخلہ وزارت خارجہ کے، وہ بھی کمفرٹیبل نہیں ہیں۔ پھر اسحاق ڈار صاحب بھی ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتے، تو شاید طارق فاطمی صاحب کو اس لیے سائڈ پہ کیا گیا۔ زاہد حامد صاحب اور انوشا رحمان صاحبہ نے جو میاں نواز شریف صاحب کی پچھلی گورنمنٹ تھی اس میں ایک ایسا کرائسس پیدا کر دیا تھا جس کی وجہ سے باقاعدہ حکومت کو عزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ میاں شہباز شریف صاحب کا خیال ہے کہ اگر زاہد حامد صاحب اور انوشا رحمان کو لیا گیا تو لبیک ٹی ایل پی جو ہے وہ ظاہر ہے وہ دوبارہ میدان میں آ جائے گی، اور اس سے پھر دوبارہ ایک کرائسس پیدا ہو جائے گا، تو ان کو سائڈ پہ رکھنا ضروری ہے۔ تو بہرحال ایک چیز طے ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو ٹیم ہے وہ اس کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے، یا تو ڈیلیبریٹلی میاں شہباز شریف صاحب نے ان کو نہیں لیا، یا پھر یہ سارے لوگ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کھل کے کھیل لیں۔ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ناکام ہوتے ہیں تو پھر یہ ان کی اپنی ناکامی ہوگی، اس سے میاں نواز شریف صاحب بچ جائیں گے، اور شاید میاں نواز شریف صاحب کے بچنے کی وجہ سے پارٹی کے اندر دوبارہ ایک روح آ جائے۔ تو کچھ ہے بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر جو کھچڑی پک رہی ہے، اور جب تک یہ کھچڑی سامنے نہیں آئے گی کوئی چیز حتمی طور پہ نہیں کہی جا سکتی۔ یہاں پہ وفاق اور خیبر پختونخوا کے درمیان نیا پھڈا شروع ہو گیا، بلکہ پہلا پھڈا شروع ہو گیا ہے۔ کل چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اس میں جو موجودہ چیف سیکرٹری ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کا نام ہے ندیم اسلم چودھری صاحب، ان کو ہٹا کے ان کی جگہ شہاب علی شاہ صاحب کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے، اور شہاب علی شاہ صاحب جو اس وقت وہ بلوچستان کے اندر سرو کر رہے ہیں، تو انہیں چیف منسٹر صاحب نے اپنے طور پہ چیف سیکرٹری کو ہٹا کے نیا چیف سیکرٹری تعینات کر دیا ہے، جو ظاہر ہے اس سے پہلے اس کی نظیر نہیں ملتی، کیونکہ یہ جو آفیسرز ہیں یہ وفاق کے ملازم ہوتے ہیں اور وفاق کے پاس ہوتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے آپ نے ان لوگوں کو مانگنا ہوتا ہے۔ تو کسی بھی صوبے کو کوئی بھی آفیسر چاہیے ہوتا ہے تو وہ وفاق کو لکھتا ہے، اور وفاق پھر اس کے لیے اس کو یا تو وہاں پہ پوسٹ کر دیتا ہے یا پھر معزز کر لیتا ہے۔
اب اس سارے سینیریو کے اندر یا تو علی امین گنڈا پور صاحب کو اس سارے سسٹم کا نہیں پتا، انہیں یہ معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے اگر چیف سیکرٹری کو ہٹانا ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں ہٹا سکتے، انہوں نے وفاق کو لکھنا ہے، اور اگر وہ کسی نئے شخص کو اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی وہ وفاق کو لکھیں گے اور وفاق کی طرف سے ان کو وہ آفیسر دیا جائے گا۔ یا تو علی امین گنڈا پور صاحب اس پورے سسٹم سے واقف نہیں ہیں، یا پھر اگر وہ واقف ہیں تو پھر انہوں نے جان بوجھ کے ایک کرائسس پیدا کی ہے اور انہوں نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی ہے کہ صوبہ کسی بھی شخص کو اپنے طور پہ بھجوا بھی سکتا ہے وفاق کے پاس اور اپنے ہی طور پہ اپوائنٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو اب اس سارے معاملے کو جس طرح بھی ریڈ کیا جائے، بہرحال ایک کرائسس انہوں نے پیدا کر دیا ہے جو ظاہر ہے یا وفاق کو حل کرنا پڑے گا یا انہیں خود ایک سٹیپ پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہاں پہ میں شہاب علی شاہ صاحب کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ جو 2021 سے لے کے 2023 تک کا جو دورانیہ تھا، اس میں یہ وہاں پہ ایڈیشنل سیکرٹری تھے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری ہوتے تھے ایک خیبر پختونخوا کے اندر، اور جتنے بھی پاکستان تحریک انصاف نے احتجاجی جلسے کیے یا وفاق کے اوپر یلغار کی، اس کے پیچھے ان کا نام لیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے پیچھے یہ پراپر جو وہاں پہ بیوروکریسی ہے ان کو استعمال کر رہے ہیں اور یہ باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو جو ہی ظاہر ہے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے اپنی مرضی کا آفیسر مانگ لیا۔ اب یہ جو لیٹر ہے اس سے پتہ نہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز طے ہے بہرحال کہ جو شہاب علی شاہ صاحب ہیں ان کا کیریئر خراب ہو گیا ہے اور ان کو اب مشکوک نظروں سے دیکھا جائے گا۔ میرا نہیں خیال کہ وفاق انہیں سرنڈر کرے گا یا بھجوائے گا، اور اگر بھجوا بھی دیا جاتا ہے تو تب بھی ان کی جواب طلبی لازمی ہوگی۔ تو شہاب علی شاہ صاحب جو ہے میرا خیال ہے انہیں علی امین گنڈا پور صاحب سے معافی مانگ کے اپنی جان بچانی چاہیے، کیونکہ ان کے لیے بہرحال ایک کرائسس پیدا کر دیا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے، اور اگر وہ تھرو پراپر چینل جاتے تو شاید ہو سکتا ہے شہاب صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی، انہیں پوسٹ کر دیا جاتا، لیکن اب مجھے ان کی پوسٹنگ ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اگر انہیں پوسٹ کر دیا جاتا ہے تو پھر وفاق اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے گا، اور میرا نہیں خیال کہ گورنمنٹ شروع میں ہی اپنے آپ کو کمزور محسوس کروائے، تو شہاب علی شاہ صاحب تو مجھے نہیں لگتا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ملیں گے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز جس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، وہ فواد چودھری صاحب کی بیگم صاحبہ ہیں ہبہ چودھری، اور ان کی اپنے دیور فیصل چودھری صاحب کے ساتھ ٹھیک ٹھاک لڑائی ہوگی، اور اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اس وقت ہبہ چودھری صاحب نے جو فواد چودھری صاحب کے لیے وکیل کیا ہوا ہے اس کا نام ہے کیسر امام، اور اس کی ساری فیس جو ہے وہ ہبہ چودھری صاحبہ خود ادا کر رہی ہیں، جبکہ فواد چودھری صاحب کی فیملی جو ہے انہوں نے پچھلے 6 مہینوں میں فواد چودھری صاحب کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب ہبہ چودھری ہیں، وہ میڈیا میں بھی جنگ فائٹ کر رہی ہیں، وہ عدالتوں کے اندر بھی لڑ رہی ہیں، وہ جیل کے اندر بھی ملاقات کے لیے فواد چودھری صاحب کے پاس جاتی ہیں، جبکہ فیملی انہیں اگنور کر کے خاموش ہو کے سائڈ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ کل کیونکہ ایک میٹنگ ہو رہی تھی اور نیب کے جو دفتر ہے اس کے اندر میٹنگ ہو رہی تھی، اور اس میٹنگ کا مقصد یہ تھا کہ اب کیسر امام صاحب سے ایک پٹیشن تیار کروائی جا رہی ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی جائے گی اور ضمانت مانگی جائے گی فواد چودھری صاحب کی۔ تو جب یہ میٹنگ چل رہی تھی تو فیصل چودھری صاحب وہاں پہ آگے، جب فیصل چودھری صاحب وہاں پہ آئے تو فواد چودھری صاحب نے اپنے بھائی کو ٹھیک ٹھاک سنائی، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم میرا دل دکھانے کے لیے یہاں آتے ہو اور تم کسی جگہ پہ بھی مجھے سپورٹ نہیں کرتے، اور تمہاری وجہ سے میں جیل کے اندر ہوں، اور تم کیونکہ خود نیب کو مطلوب ہو تو تم میرا کیس نہیں لڑ سکتے، لہٰذا تم مہربانی کر کے کیسر امام صاحب کو جو کاغذات چاہیے ان کو فوری طور پہ پرووائڈ کرو۔ تو فیصل چودھری صاحب نے کیسر امام کو کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جو میری بھابھی ہیں ہبہ چودھری، آپ اس کے پریشر میں ہیں، تو آپ اس کے پریشر میں کیوں آتے ہیں؟ تو اس پہ کیسر امام کا یہ کہنا تھا کہ میں ان کے پریشر میں بالکل نہیں ہوں، میرے لیے وہ بہت محترم ہے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں، اور آپ کو اس قسم کے الفاظ ان کے بارے میں نہیں کہنے چاہیے۔ تو اس پہ فواد چودھری صاحب نے اپنے بھائی کو ڈانٹا بھی، اور بلکہ 5-6 گالیاں بھی تھیں ان کو، اور اس پہ وہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑائی ہوگی۔ اور ہبہ چودھری خود بھی بولی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور آپ نے اس سے پہلے بھی ہر جگہ پہ مجھے لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی، تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، میں آپ کی بھابھی بھی ہوں، اور میں آپ کے بھائی کی 2 بچیوں کی ماں بھی ہوں، میں خود انہیں یہاں پہ عدالت میں لے کے آتی ہوں، میں خود انہیں جیل میں لے کے آتی ہوں، بچیوں کو میں ملواتی ہوں، آپ کو کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیں یا مجھے اپنی بہن سمجھیں یا مجھے اپنی بھابھی سمجھیں، تو آپ نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے، اور یہ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اور اگر آج فواد چودھری جیل میں ہیں تو اس کے مین ذمہ دار آپ لوگ ہیں۔ وہاں پہ شہباز چودھری صاحب جو
ماموں ہیں فواد چودھری صاحب کے، وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. 81 سال ان کی عمر ہے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں وہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں. انہوں نے ہبا چودھری کو چپ کروانے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ بیٹا اس قسم کی بات اس طرح پبلکلی نہیں کیا کرتے اور آپ خاموش رہیں. تو اس پہ ہبا چودھری جو ہیں ان کے ساتھ بھی الجھ پڑی. انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، لیکن آپ نے کبھی بزرگوں کا کردار ادا نہیں کیا، آپ نے کبھی مجھے اپنے گھر کی بہو نہیں سمجھا، اور آپ نے ہمیشہ ڈسٹنس پہ رکھا، اور آپ ہی لوگوں کی وجہ سے فواد چودھری آج جیل کے اندر ہے. تو آپ کو خود اس چیز کا احساس کرنا چاہیے تھا. اگر آپ نے اس سے پہلے مجھے کبھی بیٹی سمجھا ہوتا تو میں آج آپ کو ماموں سمجھتی، لیکن ظاہر ہے آپ نے یہ رشتہ دیا ہی نہیں مجھے. جب آپ نے رشتہ دیا ہی نہیں تو پھر آپ کو اس قسم کا تقاضا نہیں کرنا چاہیے. بہرحال وہاں پہ فضا خاصی ناخوشگوار ہو گئی، اور اس کے آخر میں فواد چودھری صاحب نے فیصل چودھری کو وہاں سے نکال دیا اور کہا کہ تم آئندہ مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آؤ گے، میں خود اپنی ضمانت کا بندوبست کر لوں گا، تمہیں کسی قسم کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں. تو اس کے بعد یوں فیملی کے اندر ایک خوفناک قسم کی وہاں پہ دراڑ پیدا ہوئی، اور لوگوں نے وہاں پہ یہ تماشا دیکھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ فیملی کے اندر پہلے سے دراڑ تھی. فواد چودھری صاحب کی یہ دوسری بیگم ہے، جو پہلی بیگم ہے وہ ان کی ظاہر رشتہ دار ہیں اور وہ جیلم کے اندر ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ محبت کی شادی کی، اور اس میں سے 2 بیٹیاں بھی ان کی. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ہبا چودھری بہت ایفرٹ کر رہی ہیں فواد چودھری صاحب کے لیے. وہ جیل بھی جاتی ہیں، عدالتوں کے اندر بھی دھکے کھاتی ہیں، اور انہوں نے ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے وہ بچانے کی کوشش بھی بہت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ تو ٹھیک ٹھاک ان کے لیے فائٹ کر رہی ہیں. وہ پیسے بھی اپنے ذاتی جیب سے خرچ کر رہی ہیں، وکلا کو پیسے بھی دے رہی ہیں، اور ہر جگہ پہ انہوں نے اپنے خامد کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، اور فیملی ظاہر سائڈ پہ ہے. تو اس میں الٹیمیٹلی یہ ہونا ہی تھا، اور یہ ہو گیا. لیکن بہرحال ایک ناخوشگوار واقعہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا. ایک معزز خاندان ہے، اس کی باتیں اگر خاندان کے اندر رہیں گی تو معاملات زیادہ بہتر ہوں گے. لیکن ظاہر ہے جب اس قسم کی چیزیں نکلتی ہیں تو پھر نکلتی چلی جاتی ہیں. میرا خیال ہے فیصل چودھری صاحب آنے والے دنوں میں کچھ نئے کیڑے بھی نکالنا چاہتے ہیں اس ریلیشن میں، جو میرا خیال ہے اس فیملی کو سوٹ نہیں کریں گے.